अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। द माफिया गैंग, ज़ेहान शेख, किस्त नंबर 6। वो नींद से बेदार हुआ तो रात की तारीकी अभी हल्की हल्की छाई हुई थी। उसने साइड में रखे मोबाइल को उठाकर टाइम देखा तो फजर की अजान हो चुकी थी। बिस्तर से नीचे उतर आया और गुस्सा खाने में घुस गया। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो वज़ू करके बाहर निकला। उसकी पेशानी से पानी के कतरे टपक रहे थे। इसने तौलिए से चेहरे का पानी खुश्क किया और जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज अदा करने के बाद कमरे में आया तो वो दाद सहन में ही चारपाई पर सोया हुआ था। एक नज़र पूरे घर पर दौड़ाई और बाहर चला गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ की वजह से दाद नींद से जाग गया। उसने चारपाई से उठकर देखा तो अबान बाहर जा रहा था। वो समझ गया कि ज़रूर अबान वॉक के लिए जा रहा है। वो भी चुपके से उसके पीछे चल दिया क्योंकि वो इसको किसी भी सूरत तन्हा नहीं छोड़ सकता था। दाद, तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, अबान ने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनकर कहा। सर, आपको कैसे मालूम कि ये मैं हूँ? उसने हैरान होते हुए पूछा। उसकी बात पर अबान हल्का सा मुस्कुराया। दाद, मैं लोगों की सांसें सुनकर बता देता हूँ कि कौन है। फिर तुम तो सबसे करीबी हो मेरे। उसके लहजे में अपनापन था। दाद की आंखें नम हो गई। फिर बिना कुछ बोले खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। सर, सामने देखें, क्या वो माफिया गैंग नहीं है? दाद ने अबान को दूर से आती हुई माफिया गैंग की तरफ मतवज्जो कराया। वो लोग भी चहलकदमी के लिए आए थे। अबान ने उसके नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वाकई में वही लोग थे। हाँ, ये वही हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अबान को तजस्सुस हुआ। सर, क्यों ना उनके पास जाकर मालूम किया जाए? दाद ने राजदारी से कहा। 1 मिनट दाद, उनके गैंग के 2 लड़के नहीं हैं और ये मुमकिन ही नहीं कि वो लोग उनके बगैर आए हों। अबान को हैरानी हुई। उसने दाद को इशारा किया और माफिया गैंग की जानिब बढ़ गए। गाइस, वो अबान शाह है ना? उन्होंने भी अबान को देख लिया था। अदनान ने गौर से अबान को देखते हुए पूछा। हाँ, ये अबान शाह ही है, फारस ने उसकी तायद की। वो हमारी तरफ ही आ रहा है। यकीनन वो जानने की कोशिश करेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आयरा ने धीमे लहजे में कहा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? तुम लोग यहाँ? अबान ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, हम यहाँ किसी काम से आए थे। आप बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फारस ने उसके रूबरू खड़ा होकर सवाल कर रहा था। मैं तो यहाँ पर शादी में शिरकत करने के लिए आया हूँ। अभी आप लोगों को देखा तो सोचा सलाम दुआ हो जाए। उसने तफसील से कहते हुए एक नज़र आयरा पर डाली जो उनसे लाताल्लुक बनी एक तरफ खड़ी थी। वेल, सी यू सून, बाय। फारस के कहते ही वो तीनों वहाँ से चले गए। दाद, ये लोग यहाँ हैं तो ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा। हमें इसके बारे में जल्द से जल्द मालूम करना पड़ेगा। तुम अपने भरोसे के आदमियों को उनकी जासूसी के लिए लगा दो। माफिया गैंग के जाने के बाद अबान ने पुरसरार लहजे में कहा। लेकिन सर, अगर हमने ऐसा। दाद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अबान ने हाथ के इशारे से खामोश करा दिया। जो कहा है वही करो, सख्ती से कहते हुए आगे बढ़ गया। उसने सर अस्बात में हिलाया। फैजी, ये बाजू वाले घर में से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। हारिस ने वार से कान लगाए तवज्जो से आवाज़ को सुन रहा था। तो तुझे क्या मसला है? तू क्यों देहाती औरतों की तरह कान लगाए खड़ा है? फैजी ने एक अब्रू उचकाते हुए तंजिया कहा। मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। उसने दांतों की नुमाइश की। यार, रात को मच्छरों ने मेरा जो हाल किया था ना, आइंदा याद रहा तो मरते दम तक गाँव नहीं आऊँगा। फैजी अभी भी सदमे था। सच में तेरे चेहरे से वाज़ेह है, उन्होंने तुझे कितने प्यार से तुझे टच किया था। हारिस ने उसके चेहरे पर मच्छरों के दिए गए निशानात की तरफ इशारा किया। 1 मिनट, आयरा की वीडियो कॉल आ रही है। फैजी ने कॉल को रिसीव करके मोबाइल को सामने किया। हाय गाइस, व्हाट्सअप? आयरा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ कैसी हो? फैजी ने जवाब दिया। हम भी ठीक है, लेकिन ये तेरे चेहरे को क्या हुआ है? हारिस से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? फारस ने परेशानी से पूछा। रात को मच्छरों के साथ रोमांस कर रहा था, उसी के निशान है, हारिस ने हंसते हुए कहा। माफिया गैंग का कहकहा बुलंद हुआ जो कि फैजी के लिए जल्दी पर तेल का काम कर गया। गाइस, ये देखो, सफिया खाला का घर है। आयरा बैक कैमरे से घर की एक एक चीज़ को दिखा रही थी। ये कौन है? हारिस ने काम करती नूरफ शाह की तरफ इशारा किया। ये नूरफ शाह है, भाभी हैं, सफिया खाला की बहू और भाभी की बेटी नाफे है। ये देखो, आयरा ने उनका तारफ़ करवाया। तुम लोगों के मज़े हैं यार, बना बनाया हुआ खाना मिल रहा है
ادھر ہمیں ہر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ حارث نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے بھی کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑوس میں سے جا کر مانگ لیا کرو، ویسے بھی منع نہیں کریں گے۔ فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ منع کیوں نہیں کریں گے؟ دونوں نے ایک ساتھ حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ شکل سے تم دونوں مانگنے والے لگتے ہو نا، عدنان نے ہنستے ہوئے کہا تو دونوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوکے گائز، شام میں ملتے ہیں، بائے بائے۔ آئرہ نے شام میں ملنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ مجھے تو بہت یاد آ رہی ہے ان کی۔ رمیسہ بیگم چائے کا کپ ظریف شاہ کو تھماتے ہوئے بولی۔ ایک دن ہو گیا ہے ان کو گئے اور آپ کو ان کی یاد ستانے لگی؟ ایسا تو کبھی میرے باہر جانے پر نہیں ہوا ہوگا۔ ظریف شاہ کے چہرے پر شرارتی مسکان تھی۔ رمیسہ بیگم نے انہیں گھوری سے نوازا۔ میں سوچ رہی تھی کہ علینا کو کچھ دنوں کے لیے یہاں پر بلا لوں۔ رمیسہ بیگم نے مشورہ دیا۔ جی بالکل، اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ظریف شاہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بھابھی کہاں ہیں آپ؟ سمرین بیگم زور زور سے عشرت بیگم کو آواز لگا رہی تھیں۔ ارے سمرین، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ اتنا ہنگامہ کیوں کیا ہوا ہے؟ عشرت بیگم گھبرائی ہوئی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ نازش بیگم بھی آواز سن کر باہر آ گئی۔ ابھی فریحہ کی کال آئی تھی، انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ سمرین بیگم خوشی سے کہتے ہوئے عشرت بیگم کے گلے لگ گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے سمرین۔ عشرت بیگم بھی خوش ہو گئی۔ ارے ماشاءاللہ بھابھی، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ نازش بیگم کہتے ہوئے سمرین بیگم سے بغل گیر ہوئیں۔ شادی کی تاریخ کب کی ہے؟ عشرت بیگم نے سوال کیا۔ ابھی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کی تاریخ مل کر طے کریں گے۔ فی الحال وہ صرف منگنی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، بچوں کی غیر موجودگی میں یہ منگنی کیسے کریں گے؟ وہ خفا ہوں گے۔ عشرت بیگم نے اپنا مسئلہ بتایا۔ ہاں بھابھی، بچوں کے آنے کے بعد ہی منگنی کراتے ہیں۔ نازش بیگم نے بھی ان کی تائید کی۔ میں نے اس بارے میں بھی بات کی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ مافیا گینگ ایک ساتھ گاؤں سے باہر ایک ہٹ میں موجود رازداری سے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے۔ ویل ڈن آر کوئین، چاروں نے ایک ساتھ مافیا کوئین سے کہا۔ شش، آئرہ نے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ہاتھ میں مضبوطی سے پستول تھامے دبے قدموں سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر وہ چاروں بھی چوکنا ہو گئے۔ تیزی کے ساتھ باہر نکلی اور دروازے کی اوٹ میں چھپے شخص پر پستول تان دی۔ اس شخص نے خوف سے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور مافیا کوئین کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں سرد تاثرات تھے۔ مافیا کوئین نے اسے کالر سے پکڑا، ہٹ کے اندر زور سے دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ اندر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، فارس نے اس کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کس کے کہنے پر تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ مافیا کوئین نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، لیکن وہ شخص خاموش رہا۔ بولو، کس کے آدمی ہو؟ بالکل سچ بولنا، اور اگر نہیں بتایا تو اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں ڈال دوں گی۔ وہ غصے سے پھنکاری، پھر بھی وہ شخص خاموش رہا۔ اس کی خاموشی مافیا کوئین کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ دیکھ یار، کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال رہا ہے؟ جو پوچھا جا رہا ہے سب کچھ سچ سچ بتا دے، ورنہ پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تیرے جسم کی بوٹی بوٹی کرنے میں۔ فارس نے شفاقیت سے کہتے ہوئے گھونسا اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ شخص درد سے کراہ کر نیچے گر گیا۔ وہ تینوں مزے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جانتا نہیں ہماری کوئین کو، ایک بار اس نے اپنا ضبط کھو دیا تو تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کو۔ فیضی کی باتیں سن کر وہ شخص خوفزدہ نظروں سے مافیا کوئین کو دیکھنے لگا، جو سرد تاثرات لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی۔ اوہ، تو تم نہیں بولو گے ہاں؟ تو پھر تو تمہاری یہ زبان کسی کام کی نہیں ہے۔ مافیا کوئین نے ایک تیز دھار خنجر کو ہاتھوں میں نچاتے ہوئے کہا، اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ شخص خوف سے پیچھے کھسکنے لگا۔ میں آبان شاہ کا آدمی ہوں، انہوں نے کہا تھا تم لوگ کچھ بڑا کرنے والے ہو اور اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگایا تھا، اور تم نے مجھے پکڑ لیا۔ خوف سے اس نے سب کچھ اگل دیا۔ ڈیم اٹ، غصے سے کہتے ہوئے زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسے باہر درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو، مافیا کوئین نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے فارس اور عدنان کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ علینا اور عارفہ بیگم حال میں بیٹھی باتوں میں لگی ہوئی تھیں۔ اذلان شاہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی وہ خفقی نظروں سے ان کی طرف بھی دیکھ لیتے۔ ان کی آوازیں انہیں ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اللہ کے واسطے آپ دونوں کہیں اور جا کر بات کریں، مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔
آخر کار تنگ آ کر انہوں نے ٹوکا۔ ہم کیوں جائیں؟ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ جائیں، عارفہ بیگم نے تنک کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آہستہ بات کریں، انہوں نے التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عارفہ بیگم نے ہنکارا بھرا اور آہستہ آواز سے بات کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اور راکشا گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیک وقت سب نے ایک ساتھ جواب دیا تھا۔ اور راک بیٹا، ابھی علینا کو رمیسر بھابھی کا ہاں چھوڑاؤ، ان کی کال آئی تھی، رباب اور آبان گاؤں گئے ہیں، وہ گھر پر اکیلی ہیں۔ عارفہ بیگم نے یہ کہہ کے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا، وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ ماما بالکل نہیں، انہیں کہیں وہ یہاں آ جائے، میں علینا کو نہیں جانے دوں گا، اس نے قطعیت سے کہا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بس 2-4 دن کی بات ہے، پھر واپس آ جائے گی، انہوں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی آدھا گھنٹہ میں چلیں گے، تم تیار رہنا، علینا کو خفا خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علینا اس کی ناراضگی سے بے چین ہو اٹھی اور اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اوراق روم میں نہیں تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اوراق شاور لے رہا تھا، وہ وہیں بیڈ پر بیٹھے اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کے باہر نکلتے ہی علینا نے بے چینی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں ادھر ہی ویٹ کر رہا ہوں، اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا وہ بولا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنوارنے لگا۔ وہ ہنوز وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا، نہیں جانا ہے کیا امی کے پاس؟ اس کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، آپ ناراض ہیں اس لیے میں نہیں جاؤں گی، ماما کو میں کال کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا، اور آگ بے ساختہ مسکرا اٹھا اور چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ارے میں ناراض نہیں ہوں، ایک کیس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، اس نے سب کچھ کہہ کیا، ڈونٹ وری۔ ہاں اوہ اوکے، آپ صرف 10 منٹ ویٹ کریں، میں ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اس کو خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا اور پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئرہ نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو کھولا اور تیزی سے ابان کا نمبر ڈائل کر کے کال کو اسپیکر پر کر دیا۔ رنگ ہو رہی تھی لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر سے ٹرائی کیا، اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بار بار ٹرائی کرتی رہی لیکن کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ فارس اور عدنان خاموش بیٹھے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ہمیں سمجھ گیا کہ ہم کال کیوں کر رہے ہیں، فارس نے ذہن میں کسی سوچ کے آنے کے تحت کہا، یا پھر وہ ہماری کوئن سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، عدنان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس نے آخری بار پھر سے ٹرائی کیا اور اس دفعہ کال اٹھا لی گئی۔ مسٹر ابان شاہ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، 20 منٹ کے اندر گاؤں کے پاس والے جنگل میں پہنچو، سرد سے کہتے ہوئے اس کی بات سنے بغیر ہی کال کٹ کر دی تھی۔ لیٹس گو بوائز، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی کار کی جانب بڑھی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عدنان اور فارس بھی جلدی سے کار میں بیٹھے اور ان کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی کو زن سے بھگا کر لے گئی۔ ابان شاہ 20 منٹ کے اندر گاؤں سے باہر جنگل میں پہنچ چکا تھا لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا ہو سکتا ہے۔ وہ یوں ہی آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے دارد اور کچھ باڈی گارڈز بھی تھے۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، پلیز ہیلپ می، اتارو مجھے یہاں سے، کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ حیران ہوئے کہ اس وقت جنگل میں کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پستول کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تم لوگ اس طرف جاؤ اور داد تم میرے ساتھ آؤ۔ باڈی گارڈ شمال کی جانب بڑھ گئے، ابان اور داد مغرب کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سر، یہ تو ہمارا آدمی ہے جس کو ہم نے مافیا گینگ کے پیچھے لگایا تھا، داد نے درخت سے الٹے لٹکے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہا۔ اوہ نو، داد اسے جلدی سے نیچے اتارو۔ اس نے پستول کو پینٹ کی جیب میں ڈالا اور داد کی مدد سے شخص کو نیچے اتارنے لگا۔ اسے کئی جگہوں پر چوٹیں آئی ہوئی تھیں جس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ ہاں تو یہ ہے مس زہرہ خان کا سرپرائز، اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل صحیح سمجھا آپ نے مسٹر ابان شاہ۔ عقب سے آتی ہوئی آواز پر وہ جھٹ سے پیچھے پلٹا تو ٹھیک اس کے پیچھے مافیا کوئن طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس بھی اس کے دائیں جانب پستول تانے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گن کو تھاما اور مافیا کوئن پر نشانہ لگانے لگا۔ تمہارے گارڈز میرے قبضے میں ہیں، اگر کوئی ہوشیاری کی تو ان کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے، لے آؤ انہیں، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی گینگ کو آواز دی۔ ابان نے اس طرف دیکھا جہاں سے مافیا گینگ اس کے گارڈز کو لا رہی تھی۔ وہ ان کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، آپ کو وارن کر دیا تھا،
کہ اگر میرے معاملے میں دخل اندازی کی تو اس کی قیمت تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے۔ اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں، ابھی میری جان لے لو۔ بے خوف بازوؤں کو پھیلائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں تمہاری جان نہیں لوں گی، بلکہ تم سے ایک معاہدہ کرنا ہے، احسان کرنے والے انداز میں کہا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ابان شاہ پر پستول ابھی بھی تانی ہوئی تھی۔ کیسا معاہدہ؟ اس کے سوال پر مافیا کوئن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کر ابان کو جھٹکا لگا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اپنے بارے میں ایک بار پھر سے سوچ لو، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا کر کہا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ مبہوت سا اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا مسٹر ابان شاہ، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا اور اپنی گینگ کو ابان کی گارڈز کو چھوڑ دینے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے پھر، میں بھی راضی ہوں اس معاہدے سے۔ سی یو سون۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گارڈ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ رمیسہ بیگم نے اوراق کو زبردستی رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا جب اس نے اپنی کار کو زور سے بریک ماری۔ کار ایک جھٹکے سے رک گئی اور تیزی سے کار سے باہر نکلا اور ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے 2 لوگوں کے پاس جا رکا تھا۔ بھائی، آپ یہاں؟ کومل اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی۔ غصے کی شدت سے اوراق کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے سنے کومل کا ہاتھ پکڑے تقریباً کھینچتے ہوئے اس کو گاڑی میں لا کر بٹھایا، خود بھی بیٹھا اور گاڑی کو فل سپیڈ سے چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ گھر پہنچا۔ کومل کا ہاتھ پکڑے اسے گھر کے اندر لے آیا اور ہار میں رکھے صوفے پر دھکا دیا۔ ڈیڈ، پوچھیں اس سے رات کے اس وقت یہ باہر کس سے ملنے گئی تھی؟ کس کے ساتھ تھی یہ؟ اور راگ کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ کومل بتاؤ، کون ہے وہ جس سے ملنے گئی تھی؟ انہوں نے کومل سے پوچھا جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے پوچھنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہنوز بیٹھی رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کومل، جواب دو۔ اس بار وہ غصے سے پوچھ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ یہ کیا بتائے گی ڈیڈ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ رات کے اس وقت یہ ایک لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ پوچھیں اس سے کون تھا وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے یہ پھر رہی تھی۔ اور راگ کی بات سن کر اذلان شاہ طیش میں آ گئے جبکہ عارفہ بیگم خوف زدہ ہو گئی۔ انہیں یہ فکر ستانے لگی تھی نہ جانے اب کومل کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ جمی ہے بھائی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی، اور آپ لوگ میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر میں نے آپ میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کا بے باک انداز اور راگ کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ کومل، اور راگ کا ہاتھ اٹھا اور کومل کے چہرے پر اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ حیرت کی تصویر بنی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جبکہ عارفہ بیگم نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو 2 دن بعد تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور تب تک تم اس گھر کی 4 دیواری میں قید رہو گی۔ توقف کے بعد اذلان شاہ نے اعلان کیا۔ لیکن ڈیڈ، اور راگ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اذلان شاہ نے ہاتھ کی انگلیوں سے خاموش کروا دیا۔ اور ہاں، اس کے بعد ہماری دہلیز پر قدم مت رکھنا، پھر تم سے ہمارے تعلق ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائیں گے، اور جو تم سے رابطے کی کوشش کرے گا وہ بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ ان کی بات پر عارفہ بیگم نے تڑپ کر انہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ عارفہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ آج داد کی چچا زاد بہن نیلم کی شادی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ داد اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح تھا۔ داد بھی اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا۔ نیلم کی شادی اس شخص سے ہو رہی تھی جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ اس کا نام فراز تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فراز ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ شکیل اور رضیہ تھے، اور اس کا بڑا بھائی حماد تھا جس کی شادی 2 سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی زینب اور ایک بیٹا کاشف تھا۔ نیلم کی سہیلی مروہ اس کو تیار کر رہی تھی۔ رباب بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اتنے کم وقت میں نیلم اس کی اچھی دوست بن گئی تھی۔ کیا یہ لو میرج ہے؟ رباب کو یہ سن کر جھٹکا لگا۔ مروہ نیلم کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ رباب کو اس کی لو سٹوری بتا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کیا؟ مروہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی، اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا اور نہ ہی ایسے کچھ ظاہر ہونے دیا۔ رباب تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ میسنی کہیں گی، اسے کیوں نہیں بتایا؟ مروہ خونخوار تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ رباب بھی مجھے تم لوگوں کی طرح چھیڑتی۔ اسے نہ بتانے کی وجہ بیان کی۔ وہ تو میں ابھی بھی چھیڑ سکتی ہوں۔
رباب نے ایک آنکھ ونک کی تو نیلم نے شرماتے ہوئے سر کو جھکا لیا۔ ویسے رباب، تم کسی کو پسند کرتی ہو کیا؟ مروہ کے سوال پر رباب نے زور سے سر کو نفی میں ہلایا۔ توبہ استغفار لڑکی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ان فضول کاموں کے لیے۔ اس نے ہاتھ کو اپنے چہرے پر دائیں بائیں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ وہ لوگ باتوں میں مصروف تھیں جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ تینوں لڑکیوں نے آنے والے کو دیکھا۔ وہ شرمین تھی۔ شرمین، کیا ہوا؟ نیلم نے اس کو ہانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ بارات آ گئی ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی میں؟ مروہ اور رباب تقریباً چیخنے والے انداز میں بولی۔ شرمین نے دونوں کو گھور کر دیکھا، جیسا کہنا چاہتی ہوں کہ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خیر، یہ سب چھوڑو، خالہ نے کہا ہے کہ ان کی لاڈلی کو تیار رکھو، مولوی صاحب آنے والے ہیں نکاح پڑھوانے کے لیے۔ اس نے نیلم کی امی کا پیغام دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ بھابھی، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ مافیا گینگ گھر میں داخل ہوئی تو ایرا نے سامنے تیار بیٹھی نور فشاں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، آج شادی ہے نا گاؤں میں، وہیں جا رہی ہوں۔ تمہارے لیے بھی ایک کپڑا تیار کیا، وہ پہن لو پھر ساتھ چلتے ہیں۔ اسے کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی اور ہاتھ میں کپڑے اور کچھ سامان لیے باہر آئی اور ایرا کو تھما دیا۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا اس کو تیار ہونے میں۔ جب وہ باہر آئی تو فارس اور عدنان منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کی چٹیاں کیے، ہاتھوں میں گجرے پہنے تھی، ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ ہائے صدقے جاؤں، بلا کی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایرا کو دیکھتے ہی بے ساختہ نور فشاں نے اس کی تعریف کی، جو واقعی میں دیہاتی لڑکیوں کی جیسی لگ رہی تھی۔ شکریہ نور بھابھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو چلتے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے، نور فشاں کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی آپ چلیں، میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، تم بھی ذرا جلدی آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ اوئے بندرو، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے دونوں بھائیوں کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ یہ واقعی میں تم ہی ہو نا؟ فارس بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں کیا؟ موبائل کی اسکرین میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ عجوبہ لگ رہی ہوں، عدنان نے مزاحیہ کہا۔ اس کی بات پر ایرا نے اسے گھورا۔ یہ سب چھوڑو، پہلے میں تمہاری اچھی سی تصویر لے لیتا ہوں۔ فارس نے سیل فون کا کیمرہ آن کیا اور اس کی ڈھیر ساری خوبصورت تصویریں کھینچنے لگا۔ وہ ان تصویروں کو فیملی گروپ میں سینڈ کر دیا۔ اوکے گائز، میں جا رہی ہوں۔ اس نے سیل فون لیا اور باہر نکلتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ مروہ نے جلدی سے دلہن بنی نیلم کو سفید دوپٹہ اوڑھایا۔ نیلم جاسم احمد، آپ کا نکاح فراز محمد رضا کے ساتھ حق مہر 10,000 سکہ رائج الوقت کیا، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سر جھکائے نیلم سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے پاس بیٹھی مروہ کے ہاتھ کو زور سے تھام لیا۔ اسے تو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کو سہلایا جیسے اس کو ریلیکس کرنا چاہتی ہو۔ قبول ہے، کامتے ہونٹوں سے اس نے جواب دیا۔ دروازے کے پاس کھڑی نیلم کی ماں اشکبار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی ان سے جدا ہونے والی تھی۔ اسی طرح مولوی صاحب نے 2 دفعہ اور پوچھا اور اسے قبول ہے کہا۔ اس پر دستخط کر دے۔ مولوی صاحب نے کاغذات نیلم کی طرف بڑھائے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پیپر پر سائن کیا۔ اب وہ نیلم جاسم سے نیلم فراز ہو گئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ سب لوگ نیلم کو اس کی شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، جسے وہ مسکراتے ہوئے قبول کر رہی تھی۔ نور فشاں کے کہنے پر ایرا شادی میں آ تو گئی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ شادی میں آئی عورتوں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس دنیا سے ہی نہ ہو۔ نور بھابھی، اس نے ساتھ میں بیٹھی نور کو پکارا تو اس نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے بیزاریت سے کہا۔ ابھی رکو ذرا، دلہا والے آنے والے ہیں، اسے تو دیکھتی جاؤ۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اسے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو رکنا پڑا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ 2 عورتیں نور فشاں کے پاس آئیں۔ نور، یہ کون ہے؟ اسے تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نے ایرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ 7 بھائی کی اکلوتی شہزادی ایرا سلطان خان۔ نور فشاں کی بجائے ایرا نے فخریہ انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ دونوں خواتین منہ کھولے اسے تک رہی تھیں۔ اچھا، اوہ، تو نور کی رشتہ دار ہو کیا؟ اس عورت نے تجسس سے پوچھا۔ جی وہ دراصل اماں، نور فشاں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے کہ ایرا نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور اس کی بات درمیان میں اچک کر بولی۔ ان کی اماں میری خالہ ہیں۔ اس نے لفظ خالہ پر زور دیا۔ خالہ؟
لیکن صفیہ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ دونوں خواتین حیران ہوئیں۔ آپ کو کافی معلومات ہیں صفیہ خالہ کے بارے میں، لیکن ان کی سگی بہن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خالہ کی بیٹی بھی تو بہن ہی ہوتی ہے نا، اس نے ناگواری سے کہا۔ نورفشاں کی اس بات پر مشکور نظروں سے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ صفیہ خالہ کہاں ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ ہم نے اچھی طرح تحقیقات کی ہیں، آپ کا شک بالکل درست نکلا، عابد حسین کا ایک آدمی اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر عابد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ابھی سے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اور ہاں، اگر تم لوگوں نے اپنے کام میں ذرا سی کوتاہی کی تو میرے پستول کی گولیاں دشمنوں پر چلنے سے پہلے تم پر چل جائیں گی۔ اس نے شفقت سے کہا۔ جی بوس، کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس شخص نے خوف کی وجہ سے خشک گلے کو ترک کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مافیا گینگ، دیکھتا ہوں اس بار تم لوگ کیسے میرے چنگل سے بچتے ہو۔ اس دفعہ میرا منصوبہ ناکام نہیں ہوگا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے شراب کی بوتل سے یوں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا گویا وہ مافیا گینگ ہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ اس کی باتوں کو کسی کے دو کان سن رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گاؤں میں گہرا سناٹا تھا۔ تپتی دھوپ میں گاؤں واسی اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ جھلسا دینے والی گرمی میں گھر سے نکلنا دوبھر تھا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ، میں مر رہا ہوں۔ سڑک پر ایک شخص خون سے لتھ پتھ درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کے جسم پر کافی زخم تھے، اس کے بازو اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے پاس ایک تیز رفتار گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے دو لوگ باہر آئے اور جلدی سے زخمی شخص کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ حارث نے اس شخص تک پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اس شخص کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا ہو رہے تھے اور وہ ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فیضی اور حارث نے اشارے کے تعاقب میں دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے سروں پر زور سے وار کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ چکر کھا کر نیچے گر گئے۔ ان کے بے ہوش ہونے کے بعد گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر وہ لوگ انہیں وہاں سے لے گئے۔